वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि पंजाब में नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। एलामिये में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। उनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाली इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स, मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 से ताहाल होने वाले TLP के पुरतशद्दद मुजाहिरों में 1648 पुलिस मुलाजमीन जख्मी, 11 एहलकार शहीद जबकि 16 शहरी जाम बहक हुए। पुलिस की 97 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हुई और पुलिस की 10 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। TLP ने एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ मजहब और सियासत दोनों को उनके असल दायरे से निकालकर जज्बाती हुजूम के हवाले करने की कोशिश की गई। मजहब का मकसद अखलाकी तरबियत था, मगर इसे जुलूसों, नारों और एहतजाजी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। शरीयत ने उलमा को अखलाकी रहनुमाई और अबलाग हक का फरीजा दिया, मगर अब रियासती नज़्म नस्क को भी उनका ही फर्ज समझा जाने लगा। इसी तरह सियासत, जो समाज की तंजीम और इदारों की बेहतरी की जद्दोजहद का नाम है, अब सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल का खेल बनकर रह गई। जमहूरियत की रूह मुकालमे में है, मगर हमारे नीम खानदा मुआशरे ने इसे जमहूरियत से हुजूमियत में बदल दिया है। एहतजाज और धरने जमहूरी हक से हटकर कौमी मईशत और शहरी जिंदगी के लिए अजाब बनने लगे हैं। सड़कों की बंदिश, कारोबार की तबाही, गैर मुल्की सरमायाकारी का इन्हितात, ये सब का सब इस गलत फहमी का नतीजा है कि हर सियासी या मजहबी इख्तिलाफ का इजहार सड़कों पर होना चाहिए। मजहबी जज्बात और सियासी नारों के इम्तिजाज ने अवाम को मुश्तइल रखा, रियासत को कमज़ोर किया और समाजी तवाज़ुन को बर्बाद कर दिया है। इस दौरान अवामी जज्बात से खेलने वाले रहनुमा अपनी अखलाकी जिम्मेदारी से गाफिल रहे हैं। तारीख और दीन दोनों से नावाकिफ क़यादत ने कौम को एक ऐसे हैजान में धकेल दिया जहाँ अक्ल और शऊर की कोई जगह नहीं रही। क्या अब भी वक्त नहीं आया जब रियासत, उलमाए कराम, सियासतदान और मीडिया एक बुनियादी उसूल पर मुत्तहिद हों? मजहबी मुतालबा हो या सियासी, कोई एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जो शहरियों के बुनियादी हुकूक और हुकूमती नज़्म व नस्क को नुकसान पहुँचाए। जलसों के लिए मखसूस मकामात हों और कानून के ज़रिए मजहब और सियासत के नाम पर तशद्दुद के रास्ते बंद किए जाएं। सियासी और समाजी इस्तेहकाम के बगैर मईशत संभल नहीं सकती। अगर हम अब भी एहतजाज और तशद्दुद के खतरनाक इम्तिजाज को काबू में ना लाए तो हुकूमती निज़ाम महज अलामती रह जाएगा। कौमी इत्तेफाक राय की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हिजान की सियासत ख़त्म हो और शऊर की सियासत शुरू हो। क्या हम उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? क्या हम इस बात को समझ चुके हैं बतौर मुआशरा, या फिर हम पर हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान? इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सियासी मकासद के लिए पुरतशद्दुद नारे, एहतजाज के नाम पर तशद्दुद को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के फैसले, रियासती इस्तेहकाम की तरफ संजीदा कदम या महज वक्ती और इंतज़ामी कार्रवाई? ज़ैगम साहब, माजी में भी पाबंदियाँ कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तंजीमों पर लगती रहीं, एक तारीख है। आपके ख्याल में एक संजीदा फैसला कर लिया गया है कि सियासत को लेकर मजहब के तड़के लगाने के नाम पर जो सड़कों पर एहतजाज और पुरतशद्दुद रवैये इख्तियार किए जाते हैं, ये रोकना होंगे? देखिए, बुनियादी जो इसकी बात है, जिस तरह मैं समझता हूँ, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ, और मैं तो बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, इसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए, 1400 साल में हमारे मुसलमान उलमा में एक बात पे इत्तफाक था, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में। किस बात पे? इस बात पे था कि जिहाद सिर्फ रियासत कर सकती है और जिहाद की सरबराही सिर्फ रियासत का सरबराह कर सकता है। वो मुसलमान रियासत कैसी हो, मुसलमान रियासत का सरबराह कैसा हो, वही जिहाद कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस्लाम ने जदीद रियासत की बुनियाद रखी थी। ये वही बात है जो सोशियोलॉजी में वेबर ने कही थी कि जो वायलेंस का हक है, तशद्दुद, बल्कि उसे कहें ताकत के इस्तेमाल करने का हक है, वो सिर्फ रियासत का है। उसके बाद क्या हुआ? 20वीं सदी में जिहादी तंजीमें आई। उन्होंने कहा हम रियासत हैं, हमारा सरबराह अमीर है, ये तंजीमें खुद जिहाद कर सकती हैं। लेकिन TLP उससे 2 कदम
10 قدم آگے گئی. آپ تصور کیجئے کہاں سے بات کہاں تک چلی گئی. یہ ہے انارکی کا فارمولہ. اس کے بعد کیا معاشرہ چل سکتا ہے اور کیا ریاست چل سکتی ہے اور کیا ریاست کی رٹ ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے اس 7 سال میں ریاست کی رٹ کا تماشا لگتے ہوئے، ریاست کو رسوا ہوتے ہوئے، معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے 11 پولیس والے قتل کر دیے گئے اور 150 کی ہڈیاں توڑی گئیں. شدید ان کو سر 69 مستقل معذور ہوئے ہیں پولیس کے لوگ. جی معذور ہوئے جی. اور جو نقصان ہوا عوام کی جائیداد کا، سرکاری جائیداد کا، اور جو میں عرض کر رہا ہوں صرف 17 کے احتجاج کا نقصان 35 ارب روپے ہے اور 2024 کی انٹرنیٹ بندشیں 1.62 ارب ہیں. ڈالرز میں بتا رہی ہوں. یہ وہ ہیں عائشہ جو نظر آ رہے ہیں، جو انٹینجیبل ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. انویسٹمنٹ کون کرنے آئے گا جنہوں نے یہ خبریں دیکھی ہیں؟ مجھے بتائیے. کیا ہم سمجھ گئے یہاں سے آگے ہم ان پرتشدد رویوں کو بطور معاشرہ اور ریاست ٹیکل کرنے کو تیار ہیں؟ یہ سمجھ آ گئی ہمیں. دیکھیں اس وقت ہمیں ریاست کہہ رہی ہے کہ میں اس بات کو سمجھ چکی ہوں. ہمارے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہارڈ سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. آپ ہارڈ سٹیٹ نہ بنائیں، آپ ایفیکٹو سٹیٹ بنا دیں. لیکن یہاں مسئلہ ہارڈ سٹیٹ اور ایفیکٹو سٹیٹ کا نہیں ہے، یہ تو سٹیٹ کا ہے. سٹیٹ ہی نہیں ہو سکتی ان اقدام کے بغیر. اگر ریاست خود طاقت کے استعمال کا حق دوسروں کو چھوڑ دے اور یہ سڑکوں پہ ہونے لگ جائے کہ جب جو چاہے سڑکیں بند کر دے، جب تک بند کر دے، جتنا تشدد کر دے، تو ریاست نہیں چل سکتی. ہارڈ سٹیٹ کو چھوڑیں. تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے، لیکن بہت یہ محنت کا کام ہے. جرت کا کام تو ہے ہی، لیکن مسئلہ تھا کہ وہ جو تنظیمیں تھیں، ایک اور فرق آپ کو بتا دوں، وہ اپنے مکتبہ فکر کے راندہ درگاہ لوگ تھے. ٹھیک ہو گیا. جو اپنے استادوں کو نہیں مانتے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مکتب فکر کی مین سٹریم میں یہ زہر چلا گیا ہے. آپ کو اس کے علماء کو بھی ساتھ ملانا ہوگا اور بڑی سمجھداری کے ساتھ آگے چڑھنا ہوگا. آئی بلیس دس ڈیسیژن. درست. رضا رومی صاحب، مذہبی نعرے اور سیاسی مفادات کا امتزاج ہے. اس نے جو پرتشدد رویے معاشرے میں جنم دیے ہیں، اس نے ریاست کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے اور کہیں بھی ان ریاستوں کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان اس رویے کی ایک کیس سٹڈی ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم بطور معاشرہ اور ریاست سمجھ گئے اس بات کو، یا ابھی بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسے مین سٹریم یا وقت کے دھارے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو بالکل یہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک واضح سٹیٹ پالیسی دکھائی دے رہی ہے کہ ماضی کے برعکس جو ہے وہ ایسے عناصر، ایسے گروپ، ایسے گروہ جن کو کبھی نہ کبھی ریاست نے یا ریاست کے کسی حصے نے تھپکی دی تھی، اب ان سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ جو پنجاب کا فیصلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، میں بھی دیکھ بھی رہا تھا، اگر اس کا آدھا بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو یقین جانیے یہ ایک نئی شروعات ہوگی. مگر پرابلم جہاں پر یہ ہے کہ یہاں جس ایشو کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ ابھی بھی کم دکھائی دے رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو کہ اس میں انتہا پسندی کے خلاف بہت سارے اقدامات کے اوپر تمام سیاسی پارٹیوں نے اور ملک کے جو مختلف اشرافیہ کے حصے ہیں انہوں نے اتفاق کیا تھا. اس میں کچھ تعلیم کے حوالے سے ذکر تھا، نصاب کا ذکر تھا، اس میں لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا ذکر تھا، یا جسے انگریزی میں ڈی ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر تھا. ابھی یہ تو اچھی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جن سے یہ جو جتھوں کا حملہ آور ہونا بار بار اور قومی املاک کو اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی جو پالیسی ہے وہ تو بند کروائی جائے گی. لیکن یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور وہ پیچیدہ اس لیے ہے کہ خود ریاست نے اس چیز کی اجازت دی ہے کئی سالوں سے کہ اس طرح کی سوچ کو، ایسے نعروں کو، متشدد جو فکر ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور ان گروہوں نے اس کو متواتر دیا ہے. اور کبھی ایک سیاسی پارٹی جا کے ان سے ملی ہے، کبھی دوسری ملی ہے. ابھی جس گروپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں بھولے کہ 2018 کوئی بہت ہی قدیم تاریخ کا حصہ نہیں ہے، ابھی حالیہ تاریخ کا حصہ ہے.
اس پہ ٹی وی پہ مناظر ہم نے دیکھے کہ کون کون ان کی سپورٹ کر رہا تھا، کون ان معاہدوں پہ دستخط کر رہا تھا، کون ان کو کھانا پہنچوا رہا تھا، اور کون ان کو اپنے لوگ اپنا بھائی کہہ کے واپس بھجوا رہا تھا، ٹرانسپورٹ کا کرایہ دے رہا تھا۔ اس کے بعد پھر سے ہم نے دیکھا کہ کئی بار یہ کارروائی ہوئی، بلکہ مگر اظہر رومی صاحب یہ یاد دہانی کرا دیں، ہم یہ سوال کیوں رکھ رہے ہیں کہ 2021 میں بھی ایک بار شروع ہوا تھا پورے کا پورا معاملہ اور ڈال دیا گیا تھا ان کو لسٹ میں بین کرنے کے لیے، وہ سال کے آغاز سے شروع ہو کے نومبر تک جاتے جاتے اس وقت کے وزیر شیخ رشید صاحب نے بھی اس کو ڈالا، سب کچھ کیا، مگر پھر مکالمے اور بات چیت کے ذریعے نکال دیا گیا تھا۔ تبدیلی نہیں آئی تھی، تبدیلی حکومت اور ریاست کی اینڈ پر آئی تھی کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے تھے۔ بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے، 2021 میں بھی، اور اس وقت کا بھی جو وائلنس تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور یقیناً جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو تو بالکل ہی یاد ہوگا، چاہے وہ پولیس والے ہوں، ریڈی والے ہوں، میٹرو سٹیشنز ہوں، اور کیا کیا قومی املاک ہوں۔ تو اس لیے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک جائے گی، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ طالبان کے ساتھ بھی ایک پالیسی شفٹ آئی ہے اس وقت، جو لگتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اس کے اوپر کافی سوچ سمجھ کے ہی جو اقدامات اٹھائے ہیں، لگتا ہے یہاں بھی وہ اٹھائیں گے۔ لیکن میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اپنی پہلی جو بات میں کر رہا تھا، کہ یہ صرف ایڈمنسٹریٹو میجرز ضروری ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری جو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور لوگ کیوں اس طرح کے گروہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت نوجوانوں کی بے روزگاری عروج پر ہے، نوکریاں نہیں پنپ رہی، معیشت کمزور ہے، اور جب تک ہم اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے تو بے روزگار نوجوان جو ہے وہ اس سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ زندگی کا مقصد چاہیے، اور ان کو اس طرح کے نعرے جو ہوتے ہیں، خصوصاً مذہبی نعرے، وہ وقتی طور کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ ایک متبادل نظام یا ایک متبادل دنیا ان کے سامنے منتظر ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایڈمنسٹریٹو یا پولیس ایکشن یا بین کرنے سے، فلانے شیڈیول میں ڈالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ بہت اس کے لیے جامع اور مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہوگی۔ جی عائشہ، جامع اور مربوط پالیسی افتخار صاحب کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک پرتشدد سوچ اور رویے اتنا نیم خواندہ معاشرے کے اندر تک چلے گئے اور دہائیوں سے وہ پنپتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب سڑک پر کوئی کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان اگر پہنچا رہا ہے تو برداشت، مکالمہ اور استدلال وہ لانے کے لیے کیا ترتیب چاہیے بطور معاشرہ، یا ریاست کو بھی کہاں سے آغاز کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں زیغم صاحب نے۔ نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل ہو جاتا اور آج بھی خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پہ عمل کا آغاز کر دیا جائے تو بہتری کا رستہ نکل سکتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ نوجوان زیادہ ہو گئے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے، میاں چنو میں جو ایک شخص مارا گیا وہ نوجوانوں نے مار دیا اس لیے کہ وہاں پہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں۔ یہ میں یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں دی جا رہی پراپر، تو نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے تعلیمی اداروں کے اوپر قابو پایا جائے گا، نظر رکھی جائے گی، ان کو اجازت مل جائے گی، ان کو بالکل ان کا اندراج ہوگا، ان کے سلیبس پہ غور ہوگا۔ تو لکھا تو گیا تھا، تو عمل کس نے کرنا تھا؟ کیا آج بہت اچھی باتیں کی پنجاب حکومت نے، لیکن بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایسی پروسیکیوشن ایجنسیاں ان کے پاس ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سزا دلوا سکیں؟ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جو مجھے 9 مئی سے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہم کہتے ہیں اور ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، عملی طور پہ کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ بھی کہا گیا، اس کی پروسیکیوشن کے بغیر تو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے نا۔ جو گرفتاریاں آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، جب آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے تو پھر ان کا ایک حق کانسٹیٹیوشنل ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کریں۔ کیا جو پروسیکیوشن ہے وہ تیار ہے
کیا خود پروسیکیوشن میں شامل لوگ اس سارے کے سارے مجمع کا ذہنی طور پر حصہ نہیں بن چکے؟ یہ وہ بات تو بات یہ ہے کہ قوانین اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں، لیکن سوال ہے کہ یہ پروسیکیوٹ کون کرے گا، اور کیا پروسیکیوشن بالکل اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے آپ اور میں سوچ رہے ہیں؟ یہ پروسیکیوشن پھر ہر اس آدمی کے خلاف ہونی چاہیے. یہ تو آپ تو ایک تنظیم کی بات ہو رہی ہے نا جو آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے. نہیں سر، اکراس دا بورڈ معاملہ جب ریاست پالیسی بنائے تو اکراس دا بورڈ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل اکراس دا بورڈ ہونا، اس میں کوئی اے بی سی نہیں ہونا چاہیے اور پھر کسی دباؤ کے نیچے نہیں آنا چاہیے. یہ پہلے ریاست ریاست سوچ لے آج کہ کیا جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے. نمبر ایک، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ ریاست وہ طاقت نہیں رکھتی، نہ اس کے پاس کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس کے تحت وہ ایسے لوگوں پر قابو پا سکے. افتخار صاحب، ریاستیں یقیناً طاقت رکھتی ہیں، اس ول کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ پھر ایگزامپل سیٹ کریں.